बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फारूक आप खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक जियो न्यूज़ पर। ईद उल अज़हा का मौका है। यकीनी तौर पर हर एक को पता है मुसलमान पूरी दुनिया में बड़ी बरकत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ ईद को मनाते हैं। और जब ईद उल अज़हा की बात आती है, ईद कुर्बान की बात आती है, तो वहाँ पर हर किसी का जज्बा यही होता है कि कुर्बानी की जाए, अल्लाह की राह में गोश्त को तकसीम किया जाए, गुरबा के अंदर तकसीम किया जाए और इशार और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर ये सब कुछ किया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर हम तहकीक करें या जब जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि वो गलतुल आम बन चुकी हैं। यानी कुर्बानी के हवाले से या सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के हवाले से हम रोज़मर्रा हर दफ़ा ऐसी गलतियां करते हैं और बेशक हमारा जज्बा यही होता है कि हमने कुर्बानी की ईद है और हमने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना है, लेकिन ये करते हुए हम ऐसी गलतियां करती हैं और ऐसे फहश गलतियां करते हैं जिससे कि सारा जो एलिमेंट है कि आपने गुरबा की मदद करनी है, कुर्बानी के उस जज्बे को उसको एग्जिबिट करना है, ये करते हुए हम इतना कुछ गलत कर जाते हैं कि शायद जो पूरा एसेंस है इस पूरे मामले का वही ख़त्म हो जाता है। और कुछ काम ऐसे भी हैं कि जो हम महज शोहरत के लिए करते हैं, शोबदाबाजी के लिए करते हैं, जिसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो गलतुल आम है, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी किए जाते हैं और हमें लगता है कि ना ही उनसे कुछ हर्ज होता है, ना ही उससे गुनाह मिलता है, ना ही किसी की दिल आज़ारी होती है, जबकि एक्चुअली हम जो कर रहे होते हैं उससे बहुत से लोगों का दिल भी दुखता है, किसी को शायद एहसास महरूमी का एहसास भी होता है। ये नहीं होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में अब ईद का मौका है, यकीनी तौर पर हमारे वो मुसलमान भाई बहन जो कि ये इस्तिताअत रखते हैं कि वो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील कर सकते हैं, उसको मुकम्मल कर सकते हैं, उनको ये सुनना चाहिए कि उलमा कराम जो कि अथॉरिटी रखते हैं इस मामले के ऊपर, चाहे वो किसी मकतबा फ़िक्र से हों, उनकी राय इस हवाले से क्या है और हम क्या क्या गलत करते रहे हैं और हमें क्या दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए मज़हबी हमांगी। बहुत शुक्रिया जनाब ताहिर अशरफी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। जनाब अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब, सेक्रेटरी जनरल है शिया उलमा काउंसिल के, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया वाहिदी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोहतमम हैं, जामिया नहमिया लाहौर के, मजहबी स्कॉलर हैं, हम उन्हें भी सुनते हैं। नईमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ कैपिटल टॉक के अंदर आप सियासतदानों को देखते हैं, सियासी इख्तलाफ को देखते हैं, लेकिन आज इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट्स हैं, जो मेहमान हैं, वो इस हवाले से ज़रा हमारी तस्हीह भी करें, जो हम गलत करते हैं उसको भी ज़रा दुरुस्त कर सकें। तारिफ साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मैं ये आप सबसे गुजारिश मेरी होगी, क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं, तो हम किसी शकील बहस में जाए बगैर लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, माशाल्लाह आप सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं। अच्छा, ये एक एलिमेंट है हमारे, कम से कम मैंने ये देखा है कि हम कुर्बानी के नाम पर कई दफ़ा हम दिखावा करते हैं और बड़ा जानवर ख़रीद लिया जी, महंगा जानवर ख़रीद लिया, फिर उसे मोहल्ले में फिरा रहे हैं। इसकी क्या गुंजाइश है मज़हब के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बड़ा ही अहम मौजू का इंतखाब किया है और पहला सवाल भी आपका मैं समझता हूँ ये वक़्त की ज़रूरत है। गुज़ारिश है, अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का रब है। अल्लाह। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ, और अब ये जब से सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो हम जानवर ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद जो है टेलीफोन करते हैं टीवी वालों को कि जी इतने करोड़, इतने लाख आइए जी, फिर बाकायदा तौर पर डिस्प्ले पे लगा देते हैं। अब शरीयत इस्लामिया हमें कहती है कि रिया की नीयत से अगर आपने ये अमल करना है तो ये आपका अमल ज़ाया हो गया, मतलब कुर्बानी से पहले ही ज़ाया हो गया अगर आपने शोबदाबाजी शुरू कर दी। शहीद वो है जो अपनी जान अल्लाह के लिए दे देता है, लेकिन क़यामत के दिन एक शहीद आएगा तो अल्लाह कहेंगे इसे जहन्नुम में फेंक दो। वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए जान दी। अल्लाह कहेंगे नहीं, जिसके लिए तूने जान दी वो तुझे मिल गया। वो क्या था कि लोग कहें जी बड़ा बहादुर था, बड़ा शुजा था, बड़ा यानी, और ये तो कुर्बानी। अब हमारे यहाँ दो चीज़ें शरीयत एतबार से, एक तो रियाकारी और दिखलावा, ये भी जायज़ नहीं है। दूसरी जो इससे भी अहम बात है और जिसकी मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए हर एक से अपील करना चाहता हूँ कि आपने जानवर ख़रीदा,
آپ نے اپنے محلے میں باندھ دیا یا اس کو گھما رہے ہیں. اب وہاں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں لے سکتے, جن پر قربانی نہیں ہے, غریب ہیں. اب ان کے بچے بھی کہیں گے کہ ابا جی قربانی چاہیے. اب دو ہی رستے ہیں, یا وہ کوئی قرضہ اٹھائے, کوئی غلط کام کرے, یا اور جب اللہ نے فرض واجب نہیں کی, اللہ نے سنت آپ پہ نہیں ڈالی, تو آپ کیوں اپنے اوپر یعنی کہ آپ کا دکھاوا اگر کسی کے لیے احساس محرومی کا باعث بن رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اس اذیت کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کے کندھوں پر آئے گی. اس لیے فقہاء, علماء, محدثین, شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ آپ نے اگر قربانی کرنی ہے, جانور لیا ہے, تو اس کی نمائش یا اس کو اپنے دروازے کے باہر بھی نہ باندھیں, تاکہ جو باقی محلے میں نہیں کرنے والے ہیں ان کے بچوں کی یا ان کی دل آزاری نہ ہو. یہاں تک تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اب یہ جو نمود و نمائش کا سلسلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ روزہ ہے نا, کہ آپ نے رکھا اور نہ آپ فسق و فجور سے منع ہوئے, نہ جھوٹ بولنے سے, نہ غیبت سے, تو کہا کہ اس سے اچھا تھا یہ نہ ہی رکھتا, اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی درست بات ہے. ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جس کے آپ جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہہ دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, تمہارا تقوی چاہیے, للہیت, اللہ ایسا کچھ نہیں کرنا اور ہم نے تشہیر کرنی ہے. بٹ واحد صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ لوگ خطیر رقم خرچ کرتے ہیں اور ان سے جب پوچھا جائے یا چلیں یہ تشہیر کی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم کنجوسی نہیں کر رہے, ہم مہنگا جانور خرید رہے ہیں, زیادہ جانور خرید رہے ہیں, بڑا جانور خرید رہے ہیں, تاکہ جو اور بھی لوگ ہیں صاحب استاد ان کو بھی ترغیب ملے, وہ بھی مہنگا جانور خریدیں اور پیسے زیادہ خرچ کریں. یہ جسٹیفیکیشن درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اہم پروگرام اور اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو یہ عید بڑی اہم ہے, اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. خدا کرے کہ ہم اس کے جو فلسفہ ہے اس پہ پورا اتر سکیں, اپنے آپ کو اس معیار تک بلند کر کے لے جا سکیں. دیکھیں مہنگے جانور لینا کوئی حرج نہیں ہے, مین چیز جو ہے وہ ہے نیت انسان کی. الاعمال بالنیات. اگر انسان کی نیت یہ ہے کہ میں مہنگا جانور 1 لوں, 2 لوں, 10 لوں, 20 لوں اور قربانی کروں اور جو قربانی کا فلسفہ ہے اس پہ عمل کروں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر یہ لوں کہ میرے جو رقیب ہیں, میں یہ نیت کروں جو میرے رقیب ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں لے رہے ہیں, میں معاشرے میں ان سب سے بالا تر ہوں, اور یہ شو ہو دنیا میں اور لوگوں میں یہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ اللہ کا بندہ ہے. لوگ معاشرے میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے اتنے زیادہ حیوان لیے اور اس کی نیت بھی یہی ہو, تو میرے خیال میں وہ سارا پیسہ ضائع ہے, اللہ کی راہ میں نہیں ہے بلکہ اس کی خواہشات کے راہ میں ہے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اس خنجر کے ساتھ ذبح کرنا ہے, اللہ کی خواہش اور اللہ کا جو حکم ہے اسے مقدم کرنا ہے. اگر ہم نے ابراہیم کی سنت کو بجا لانا ہے تو میرے خیال میں جو ابراہیم کی نیت تھی, ابراہیم خلیل اللہ کی, وہی ہماری نیت ہوگی تو وہ قربانی کامیاب بھی ہوگی. اس کے اثرات میرے اوپر بھی ہوں گے, اس کے اثرات معاشرے کے اوپر بھی ہوں گے. انفرادی اور اجتماعی اثرات کو مرتب کرنے کے لیے اور اس معاشرے میں جاری کرنے کے لیے میرے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. الحب للہ والبغض للہ. اگر میں کہیں محبت رکھتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے, اگر کہیں بغض رکھتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے. بٹ یہ سر جو مہنگا جانور خریدنے کی بات ہے, ابھی آپ نے یہ اس کی لوگوں کو یہ بھی چلے پتہ چل گیا کہ اس میں حرج نہیں ہے, لیکن جذبہ اور نیت آپ کی وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے تقویٰ کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میرے جو جاننے والے ہیں وہ کوئی بہت صاحب استطاعت لوگ ہیں لیکن وہ کنجوسی کرتے ہیں, تو میں انہیں راغب کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ میں اگر خرچ کر سکتا ہوں تو آپ بھی کریں, کیا یہ نیت بھی درست ہے؟ میرے خیال میں یہ نیت بھی اگر اس مقصد تک پہنچائے, وہ جو فلسفہ قربانی ہے اس تک پہنچائے اور قربانی زیادہ سے زیادہ معاشرے میں رواج پیدا کرے, تو میرے خیال میں آسان ہے. اور اگر اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو بلکہ اس کے منفی اثرات ہو تو پھر بہتر نہیں ہے. رقابت نہیں آنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اس قربانی میں یہ عبادت ہے, اس میں رقابت کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ خالصاً لوجہ اللہ وہ قربانی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, ایک بات ہے سر, یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ ہر کوئی اس جذبے سے سرشار ہوتا ہے, کسی کی نیت پر شک نہیں, لیکن اگر ایک شخص ہے متوسط طبقے سے تعلق ہے, وہ قربانی کر سکتا ہے, لیکن اسے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس تو گنجائش 100 روپے تک کی تھی, تم 100 روپے کا جانور لے سکتے تھے, تم نے کم کا کیوں لیا,
اس کے گھر میں اگر معاملات ایسے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں ایک مناسب سا جانور خرید لوں اور تاکہ میرا گھر بھی چلتا رہے اور میں یہ فرض بھی ادا کر دوں، ایسی صورتحال پر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اسے آگے کہے کہ نہیں تم تو 100 روپے کا جانور بھی خرید سکتے تھے، تم نے 80 روپے کا کیوں خریدا، ایسی صورتحال میں اس کے لیے کیا ہے اگر اسے چوز کرنا پڑے کہ ایک طرف گھر کے حالات ہیں، ایک طرف قربانی کا فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب بہت شکریہ آپ کا، بڑا اہم موضوع ہے اور نہایت اہم دن کے اوپر اسے لیا جا رہا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جسے پوری دنیا کے مسلمان انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ ایک شخص جو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتا ہے اور کسی دوسرے دیکھنے والے کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے اپنے لیول سے کم درجے کی قربانی کی ہے۔ حقیقت میں ہر شخص خود فیصلہ کرنے والا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے والا ہے کہ اس نے کس لیول پر جا کے قربانی کرنی ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ قربانی کے جانور کی ان خصوصیات کو سامنے رکھنا ہے جس کے نتیجے میں ہر شخص فیصلہ کرنے میں آزاد بھی ہوگا اور اس کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے، قربانی کا جانور اس قسم کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کی نگاہ میں وہ جچے، لازمی نہیں کہ وہ فربا ہو۔ اگر وہ چاق و چوبند قسم کی قربانی ہے تو وہ بھی دیکھنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر عمومی جسمانی عیوب جو قربانی کے جانور کی قیمت کو کم کر دیں وہ بھی جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا کان نہیں کٹا ہونا چاہیے، اس کا سینگ جڑ سے نہیں اکھڑا ہونا چاہیے، اس کی دم نہیں کٹی ہونی چاہیے، وہ لاگر نہیں ہونا چاہیے کہ چل کر قربان گاہ کی طرف نہ پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں لنگڑا پن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چلنے سے قاصر ہو۔ تو جانور ان عیوب سے پاک ہو، بھلے سے وزن میں کم ہو زیادہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی قربانی مقبول ہے۔ اور حقیقت میں جو بات ابھی ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریاکاری، دکھاوے سے بچتے ہوئے قربانی ہو اور خلوص دل کے ساتھ قربانی پیش کرنے والا اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ فیصلہ کسی بے جیم دال کی طرف سے الف کے اوپر کہ تمہیں اتنے لیول یا اس درجے تک کی قربانی کرنی چاہیے تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے ذاتی حالات سے بخوبی آگاہ ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس نے کس لیول تک اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اس قربانی کے حقیقی عمل یعنی خون بہا کو اس نے پیش کرنا ہے۔ یہاں پہ میں ضمناً جس نمود و نمائش کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے باقاعدہ طور پہ کسی بھی جانور کے پیش کیے جانے کے وقت اسے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کا اظہار۔ مثال کے طور پہ کراچی کے اندر ہم نے یہ دیکھا، اور اب لاہور میں بھی یہ بات آ گئی کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر کسی بھی چھوٹے عمر کے بیل کی پرورش شروع کرتے ہیں اور اسے فربا کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1.5 سال 2 سال کے عرصے میں جب وہ 12 13 15 من کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کرین منگوائی جاتی ہے اور کرین کے ذریعے سے اسے زمین پہ اتارا جاتا ہے اور اس کی پھر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر تشہیر ہوتی ہے۔ یہ وہ ایک نئی قسم آ گئی ہے تشہیر اور ریاکاری کی کہ ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت درست بات، جانور کو فربا کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے جانور کو فربا ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری سواریاں ہوں گی پل صراط کے اوپر، لیکن اسے ہم نے انٹرپریٹ اور طریقے سے کر لیا ہے۔ ہم نے لے لیا ہے اس کے موٹاپے کو، فربہی کو ہم نے موٹاپے کی طرف لے کر آ گئے ہیں اور لوگوں کے دکھاوے کی طرف لے کر آ گئے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ طاہر صاحب، ایک اگر اس کو ہم ریورس کر دیں ساری چیز کو، جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی نے چوز کرنا ہے اس پہ بھی میں رہنمائی آپ سب سے چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص بہت استطاعت والا ہے، امیر آدمی ہے اور دنیا میں بڑے گھر گاڑیاں، اگر وہ جب قربانی کرتا ہے، لیٹس سے اس کی استطاعت تو یہ ہے کہ بے شک 10 جانوروں کی کرے، اگر وہ ایک جانور کی کرتا ہے، چلیں جانور جیسے آپ نے سب نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہونا چاہیے، آنکھ میں جچے، تو کیا اس پر اسے کوئی آ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے ایک جانور کی قربانی کیوں کی، تم تو 15 کی کر سکتے تھے؟ یہ ایک بڑی ہر ایک سوال ہوتا ہے لوگوں سے۔ اصل میں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹوٹل زندگی کا اگر آپ دیکھیں فلسفہ، تو وہ قربانی پر ہی منحصر ہے۔
بڑھاپے کی اولاد ہے، کہا چھوڑو بیابان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہا چھوڑو بیوی کو اور بچے کو اور جاؤ. اب بچہ خوبصورت ہے، کھیل رہا ہے، سامنے ہے، کہا لے جاؤ اور اس کو ذبح کر دو. اور کہیں یہ نہیں آیا کہ ایک لمحے کے لیے بچے کو بھی جب خواب بتایا تو کہا اللہ کا حکم ہے تو چلیے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی، اپنی خواب کو سچ کر دکھایا. اب ہمیں حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا. ایک شخص چاہے وہ اس کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن اس پہ قربانی ایک ہی ہے جو اس کے اوپر واجب ہے. اوکے. اب میں تو گزشتہ 2-3 سال سے ایک گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں سے کہ اگر آپ کے اوپر جو قربانی ہے آپ وہ کر لیتے ہیں تو آج کے حالات میں جو کرونا ہے باقی چیزیں ہیں، آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہوں گے، غریب، مساکین، فقراء، جو ممکن ہے ان کو دوائی کی ضرورت ہو، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو، کسی کو تعلیم کے میدان میں پیسے کی ضرورت ہو، تو آپ ایک قربانی جو آپ پر واجب ہے وہ کر لیجئے. باقی پیسہ جو آپ نے قربانی کی، جیسے حج ہے، بالکل ٹھیک، اب حج نہیں ہے. اب اس وقت یہ بھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو. آج سب استطاعت میں صحت ہے، سفر کا امن ہے، گھر والوں کے اخراجات ہیں، اپنے اخراجات ہیں. تو اب نہ اس وقت جہاز بند ہیں، صحت کا بہت بڑا وبا کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو بہت سارے لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی باہر ہیں جو نفلی حج کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی چاہیے، اللہ ان کو ڈبل ثواب دے دے گا. ایک ان کی نیت ہے حج کی، وہ پیسے اس لیے رکھے ہیں، وہ کسی مستحق کی مدد کر دیں گے تو مستحق کی مدد کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور حج کی تو نیت تھی. یعنی کہ اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے تو قربانی ایک فرض ہے وہ کرے، اور اگر وہ جذبے سے سرشار ہے تو وہی رقم کسی کی مدد کرنے میں استعمال کرتے ہیں. مطلب 15-20 جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر 10 جانور بھی کریں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو ران بھیج رہا ہوں، آپ مجھے ران بھیج رہے ہیں. تو یہ فلسفہ تو وہاں ختم ہو گیا نا. وہ غریب جس بیچارے کو، تو میں سمجھتا ہوں جو قربانی کرنے والے بھی ہیں ان کا یہ کہ اس سے پہلے کہ ان کے گھر کا جو ہے چولہا جلے، وہ ان لوگوں تک پہنچے جن بیچاروں کو ممکن ہے. اب موجودہ مہنگائی کے حالات میں تو کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں ہفتہ گوشت نہیں بکتا ہوگا، کھانا عام خوراک نہیں ہے. جی ہاں، بہت سے تو آپ یہ جو ہے نا. اور جو ایک بات جو ابھی کی تحدیث نعمت، کہ ایک شخص ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے، تو اس کے لیے بھی ایک لمٹ ہے. آپ اپنا تحدیث نعمت اللہ نے آپ کو دیا، اس کا اظہار اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک دوسرے کے لیے مزعج نہ ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ بن جائے، احساس کمتری میں نہ کسی کو مبتلا کرے. دیکھیں نا، اب آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں آ رہا ہے، آپ بھی نیکی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن وہ تکلیف میں آ رہا ہے تو سبب تو آپ بن رہے ہیں نا. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے عام طور پر. دیکھیں نا، آپ دیکھیں آپ کیوں کہا گیا کہ اپنا جانور اپنے گھر کے اندر باندھ لو، تاکہ کوئی محلے میں لازماً ایسا گھر ہوگا جو نہیں افورڈ کر سکتے، اس کے بچے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں بچوں کو کپڑے نہیں ملے، نہر میں پھینک دیے، خود بھی چھلانگ لگا لی. تو کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے کسی کو، آپ اچھا جانور خریدیں، آپ اس کو بہترین جو ہے، آپ آج کے دور میں تو یہ واٹس ایپ ہے، آپ اپنے دوستوں کو بھیج دیں گے یار یہ میں نے بڑا اچھا خریدا، تم بھی اس طرح کا خرید لو. اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہیں تو اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی متصل ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم باندھ تو اس کو گلی میں دیتے ہیں اور پھر صفائی کا کوئی خیال نہیں کرتا. وہ ایسوسیٹڈ اس سے جتنے معاملات ہیں، اور آج کل کرونا کی اس وبا میں چونکہ یہ آپ کا پروگرام اس وقت کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو بھائی احتیاط بھی ضروری ہے، قربانی بھی ضروری ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، اور کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. ایک مختصر سا بریک ہے. جب واپس ہم آتے ہیں، میں نعیمی صاحب سے بھی اور وائدی صاحب سے ایک معاملہ ہے اس کے حوالے سے، اس پہ بھی بحث ہوتی ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس گنجائش ہے قربانی کی، گنجائش قربانی کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فلانا مستحق ہے تو اگر ہم اس کو پیسے دے دیں تو شاید اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ ہم قربانی کریں اور اپنا فرض ادا کریں. اس پہ کیا حکم ہے؟ ذرا بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. عید کا موقع ہے جی، قربانی، عید قرباں ایسے میں سے کہتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل ہونا چاہیے. وائد صاحب، یہ جو میں نے بریک سے پہلے بھی کہا
کہ یہ اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے پڑھے لکھے گھروں کے اندر کہ جی گنجائش ضرور ہے میرے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا فلانا رشتہ دار جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے اس وقت، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اسے تکلیف ہے، اگر میں یہ فرض ادا کرتا ہوں تو پھر میں وہ کام نہیں، اس کی مدد نہیں کر پاؤں گا، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس کی مدد کر لوں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہو؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ایک قربانی ہے جو حاجی وہاں منا میں جا کر کرتا ہے، وہ تو واجب ہے، ساقط نہیں ہو سکتی، اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہاں قربانی ہر حال میں واجب ہے اس پر۔ لیکن یہاں جو ہم قربانی کرتے ہیں، باقی دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک فقہ جعفری میں وہ سنت مؤکدہ ہے، میرے خیال میں فقہ حنفی میں واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض علماء کہتے ہیں وجوب کا، لیکن اکثر سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جہاں کوئی ایسی صورت آ جائے، مثلا ایک غریب ہے، اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہے، شادی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے سر میں بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، یا گھر میں فاقے ہیں، جی ہاں گھر میں فاقے ہیں، تو وہاں اس قربانی کو چھوڑ کر اس کی مدد کرنا جائز ہے اور ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن جہاں واجب ہے وہ واجب ساقط نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ جیسے میں عرض کروں، جیسے علامہ طاہر رشفی صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کرونا ہے، حج پہ لوگ نہیں جا سکتے، تو وہ حج والے پیسے جو ہے وہ کہیں اور دے دیں کسی مستحق کو، لیکن یہ مسلم ہے کہ جو حج کا وجوب ہے اس پہ، جو مستطیع ہے اس پہ جو حج کا وجوب ہے، یہ پیسے بے شک دے دے، لیکن اگلے سال جب حج کا موسم آئے گا اور حج کے اگر سفر کھل جائیں، کرونا ختم ہو جائے انشاءاللہ، تو حج اس پہ اس کا وجوب باقی رہتا ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس طرح وجوب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، لیکن اگر سنت مؤکدہ ہے، سنت کے طور پہ کوئی عمل ہو رہا ہے، تو اس کے پیسے کسی غریب کا چولہا جلانے کے لیے اور کوئی مستحق جو در بدر ہیں معاشرے میں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عاقب نبی صاحب، یہ جس طرح ابھی واحدی صاحب فرما رہے تھے، سر آپ اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں سنت ابراہیمی کی طرف کے حوالے سے، کیا یہ بحثیت ایک انسان، بحثیت مسلمان، یہ میری ججمنٹ ہے کہ اگر میرے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اور اگر میرا کوئی عزیز رشتہ دار دوست کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں ہے، اور جتنے پیسے میرے پاس ہیں ان پیسوں میں اس کا بھلا ہو سکتا ہے، تو کیا یہ میں اپنی ججمنٹ استعمال کروں گا یا میرے پر قربانی واجب ہے اور وہ اس کے جو معاملات ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کرے گا، میرے پہ وہ واجب نہیں ہے، یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے قربانی کرنی چاہیے؟ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ منیب، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اس وقت بہت کثرت کے ساتھ قربانی کے ایام کے شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے قربانی کی حیثیت کو جاننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور نحر کیجیے، اور نحر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یا بڑے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال تک اقامت پذیر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش ہر سال میں قربانی کا یہ عمل سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کالے چتکبرے مینڈھے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے، اور یہ پوری امت کا یوں کہہ لیجئے کہ خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی فرمائی۔ قربانی کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ ہے وہ ہمیں اس کا درجہ یا لیول واجب کا بتاتی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، اہل تسنن کے ہاں یعنی فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، ان کے ہاں اس کا درجہ واجب کا ہے۔ اور واجب کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ دلیل ضنی کے ساتھ معرض وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یوم اضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کی قربانی کا اور اس کے خون بہانے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صاحب استطاعت ہے اس کی طرف سے جو قابل قبول عمل ہے وہ قربانی کا پیش کیا جانا ہے۔ اب قربانی کے پیش کیے جانے کے لیے کوئی ایک منیمم لیول ہونا چاہیے، وہ لیول ہمارے پاس نصاب کا ہے۔ نصاب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آج کے زمانے میں 613 گرام چاندی کی وزن کے برابر
کوئی خام مال رکھتا ہے، نقد پیسے رکھتا ہے یا کوئی سونا اس کے لیول پہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی کا یہ فریضہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مقدار کم و بیش اس وقت کے دور میں کوئی 85,000 روپے، 84-85 ہزار روپے کی بنتی ہے، اور جو اس کی ضروریات اصلیہ ہیں، جو لازمی طور پہ اس کو خرچہ چاہیے ہے، اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اب اس کے لیے قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے دن میں خون کا بہا جانا ہے، اس لیے اس رقم کو جو قربانی کے لیے مختص کی جانی ہے ہم کسی بھی اور مد میں دے دیں گے، ہمیں صدقے کا ثواب تو لازمی ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے ایک واجب عمل ہمارا رہ جائے گا جس کے اوپر ہمیں گناہ گار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کثرت سے قربانیاں ایک شخص کرتا ہے، ویل ٹو ڈو ہے، وہ 10-10 20-20 قربانیاں کر رہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی حافظ طاہر رشوی صاحب نے کہ اسے جو اپنی واجب قربانی ہے وہ لازمی ادا کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں خاندان میں یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک پوری فیملی ایک قربانی کر رہی ہے، حالانکہ اس فیملی میں 3 صاحب استطاعت اور صاحب نصاب موجود ہیں، تو جب صاحب استطاعت اور صاحب نصاب اگر 3 افراد موجود ہیں تو تینوں کی طرف سے قربانی ہوگی۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم بھی آیا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کر رہے، یعنی جو نصاب کا مالک ہے قربانی کر سکتا ہے، قربانی نہیں کر رہا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری مصلی گاہ یعنی جہاں پہ ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے وہاں پہ نہ آئے۔ اتنی بڑی زجر و توبیح یا اتنی بڑی جو تنبیہ ہے یہ کسی ایسے عمل پہ ہی ہو سکتی ہے جو واجب کے درجے کا ہو۔ اس اعتبار سے جو احناف ہیں یا حنفی ہیں ان کے ہاں قربانی کا عمل واجب کا ہے، اور جس نے مدد کرنی ہے اپنے کسی بھائی کی، کسی دوست کی، کسی غریب بچی کی شادی نکاح کرنا ہے تو پھر وہ جو زائد اس کے پاس رقم ہے وہ اس میں سے کر لے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ اچھی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی اس حوالے سے، بیکاز یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور کثرت سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک ہے جی، واپس آتے ہیں، مزید اس حوالے سے اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بہت سی باتیں جن کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے، اور جو غلط العام جو ہم کرتے رہتے ہیں کم از کم ان میں کوئی ہم اپنی تصحیح کر سکیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاہر صاحب، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر یہ بحث دیکھی کہ قربانی ہو گئی جی، قربانی کے گوشت کی تقسیم ہے، وہاں پر اس بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جی یہ قربانی کا گوشت کہاں تقسیم ہونا ہے، یہ مسلمانوں میں ہی تقسیم ہونا چاہیے یا غیر مسلموں میں ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بہت سا ابہام ہے، بہت سے لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھرانے جہاں جو ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں انہیں تو چاہیے کہ صرف اپنی ضرورت کا، اگرچہ وہ سارا بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن 3 حصے جیسے کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس دن کے لیے یا اگلے 2 دن کے لیے، عید کے 3 دن میں وہ کچھ حصہ اپنا رکھ لیں، باقی اللہ کی بجائے اس کے کہ صاحب ثروت کے گھر میں بھیجے۔ مطلب وہ جو پلیٹیں بنا کے ہم بھیج رہے ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر، وہ ران کا جو تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بجائے اپنے محلے میں پہلے سے دیکھ لیں کہ کون ہیں جو فقراء ہیں، یا جو آپ تو صاحب استطاعت بھی بہت سارے ہوں گے جو بیچارے نہیں کر سکتے ہوں گے، حالات ایسے ہیں، تو ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ غیر مسلم، تو اس نیت سے اس کی تالیف قلب کے لیے کہ بھئی اس کو ایک احساس، چونکہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر بعض گھروں میں تو غیر مسلم کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض محلوں میں صفائی والے بھی وہ ہوتے ہیں، تو بالکل ان کو دھتکار دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مطلب لیکن اگر نیت تالیف قلب کے کہ ان کا بھی دل کو ایک راحت، اچھی نیت جسے آپ کہہ لیں، اور کوئی مستحق ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ بھئی یہ بھی اس کی دل کو احساس محبت دینا، اس کو اسلام کی کب جو پیغام محبت ہے وہ پہنچ جائے۔ بالکل دھتکار دینا اس انداز میں جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جو مستحق کی ڈیفینیشن ہے طارق صاحب، وہ فرمائیے گا ذرا رہنمائی، بلکہ میں سب سے لوں گا آپ سے کہ اس میں تو پھر مستحق کیونکہ وہ رب العالمین ہے، پورے رب جو ہے پورے ہر کسی کا ہے، وہ چاہے مسلمان ہے نہیں ہے، سب کو رزق وہ دے رہا ہے،
تو بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک عام پاکستانی، میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ جب آپ نے وہ، آپ کا جذبہ یہ ہے کہ میں نے تقسیم کرنا ہے مستحقین کے اندر، تو یہ تفریق پھر نہیں ہونی چاہیے. میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کے دل میں ایک محبت ہے، تالیف قلب ہے، ایک پیغام ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ، تو یہ تو بہت اچھا پیغام آپ کا جائے گا. یعنی ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے بچپن میں بھی کہ ہماری عید آتی تھی تو جو ہمارے محلے میں کام کرنے والے غیر مسلم ہوتے تھے، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، وہ ان کے لیے بھی علیحدہ سے کپڑے، اور وہ حالانکہ ہم کہتے تھے یہ تو ہماری عید ہے، وہ کہتے بیٹا سارا سال یہ ہمارے، تو ان کو بھی، تو وہ آپ ان کو قربت کے لیے ایک بالکل اس میں کوئی میرا خیال ہے فقہا نے بھی اس کی اجازت دی ہے. اور دیکھیے میں گزارش کروں گا جی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں، اپنے ملک کے حالات کے تناظر میں یہ بات آپ نے جو کہی نا، دو چیزیں ہیں. جیسے نماز ہے، اور ایک شخص اپنے ماں باپ کے سارا رات پاؤں دبائے اور لیکن عشاء کی نماز نہ پڑھے، تو صبح وہ کہے جی میں تو دیکھیں اس سے بڑی کیا خدمت ہے ماں باپ کی، میں نے ساری رات. تو ہمارے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فقہ حنفی میں، فقہ شافعی میں، مالکی میں، ہمارے ہاں تو وہ گناہگار ہوگا اگر اس کے اوپر قربانی ہے، اور وہ چاہے اس قربانی کے وہ 10 روپے کی ہے وہ 100 روپیہ دے دے اللہ کے لیے، لیکن یہ قربانی اس کے اوپر ہے، کیونکہ ہم تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ہاں فقہ جعفری اگر جیسا بھی علامہ صاحب نے بتایا ان کے ہاں سنت مؤکدہ ہے اور وہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص اگر اس کے اندر یہ جذبہ ہے تو یہ بھی تو کر سکتا ہے نا جی کہ وہ جانور جو ہے وہ ایسا لے لے، یعنی کہ جس سے کچھ بچا کر وہ اس کی مدد بھی کر دے. اگر 100 روپے کی استطاعت ہے تو 80 کا لے لے، 80 کا 20 روپے لگا دے، رستہ نکل سکتا ہے. اگر کسی نے کرنا ہو، نیت ہونی چاہیے تو رستہ تو مل جائے گا. لیکن اگر صرف یہی مدعا ہو کہ یار قربانی کسی طریقے سے اس اور یہ جو مہم ہے نا جی، اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا محدود سا طبقہ مہم چلاتا ہے، اس سے فائدہ بھی، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو رغبت اس طرف دلائیں کہ آئیں آگے مل کر. آپ دیکھیے نا کہ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو بیچارے اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہیں، تو اگر آپ اس دن ان کے گھر میں وہ گوشت پہنچا دیتے ہیں اور آپ ان کو اپنی خوشیوں میں ساتھ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے بھائی صاحب، کیونکہ اختتام کے قریب ہے ہم، یہ جو تقسیم کا نظام ہے اس حوالے سے یہ جو اس پہ بھی بہت ہوتا ہے جی کہ ہم نے جب چلے 3 حصے کرنے ہیں جی، اپنے لیے بھی رکھنا ہے، مستحقین کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے جی محلے کے اندر، جی ہم رانے تقسیم کر رہے ہیں، ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا، اور جی گوشت کی پلیٹیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر آ رہی ہیں. اس کے اگر میرے گھر میں وافر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے سب بھی تقسیم کر دیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس حوالے سے کیا کلیئرٹی دینی چاہیے لوگوں کو؟ میں چاہوں گا ذرا میں یہ عرض کروں کہ یہ انتہائی غلط رسم ہے، یہ غیر شرعی رسم ہے. شریعت جو ہے وہ قربانی اصل میں غریبوں کے لیے ہے. اس معاشرے میں جو غریب رہتے ہیں، پورا سال ان کے بچے جو ہے وہ غربت میں، مشکلات میں، وہ گوشت دیکھنے کو ترستے ہیں، تو قربانی کا گوشت اصل میں ان کے لیے ہونا چاہیے. لیکن بہت افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کا معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں قربانی کے حوالے سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لوگ قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں اس کے پاکستان پہ، پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کے استحکام پہ بہت مثبت اثرات ہیں. لیکن یہ جو زیادتی ہے کہ گوشت لسٹیں بنا کر رکھ لو کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے روابط والے ہیں، وہ میرے تعلقات والے ہیں، وہ میرے محسن ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، وہ میرے استاد ہیں، یہ سب میں نے ان تک پہنچانا ہے. وہ مستحق نہیں ہیں، وہ غریب نہیں ہیں. یہ سوچنا چاہیے. ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر آپ نے دوستوں کو دینا ہے، ویسے قربانی کر کے، ویسے جانور ذبح کر کے ان تک پہنچا دیں. آپ کے پاس وافر مال ہے، لیکن یہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں اور مستحقین تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. اور پھر وہ امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ اگر ہر روز بھی جانور ذبح کر کے دوستوں کو پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے. قربانی جو ہے وہ اصل اس کا فلسفہ یہ ہے، غریبوں کے لیے، مستحقوں کے لیے وہ ہوتی ہے، وہاں تک پہنچائیں. یہ بہت غلط رسم ہے کہ اس نے مجھے اچھا گوشت دیا تو میں اسے اچھا دوں گا، اس نے مجھے ہڈیاں دی تو میں بھی اسے ہڈیاں دوں گا، اس نے ران دی تو میں بھی. میں یہاں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک نقطہ میں یہاں یاد کروں گا کہ قربانی بہت تقدس رکھتی ہے، بہت مبارک چیز ہے، ایک بہت بڑا اسلام کا شعار ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اس کا مسخرہ اڑانا میں سمجھتا ہوں اسلام کا مذاق اڑانا ہے. لذا یہ رسم اس اسلامی ملک میں بند ہونی چاہیے. ٹھیک، راغب نعیمی صاحب، سر بالکل ٹورڈز دی اینڈ یہ فرما دیجئے
کہ اگر یہ تقسیم کے حوالے سے، کیونکہ یہی میرا آخری نقطہ بھی ہے کہ اگر کوئی اگر میں قربانی کرتا ہوں اور میں اس قابل ہوں، قربانی کر دی، اور میں اپنے خاندان میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے گھر کے لیے چلو نہ رکھا ٹھیک ہے، بھائی بہنوں میں، خاندان میں تقسیم نہیں کرتا اور سب اللہ کی راہ میں مستحقین کو دے دیتا ہوں، کیا یہ میرے پہ واجب ہے کہ میں نے حصے کرنے ہیں یا نہیں؟ بس میں نے دے دینا ہے، اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، مستحقین کو دینا ہے، تو وہ بھی درست ہے؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ازمنہ قدیم میں جب کوئی شخص قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا تو وہ اپنی پیش کی ہوئی قربانی سے خود نفع حاصل نہیں کر سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قربانی کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سہولت دی گئی کہ وہ قربانی تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور اللہ ہی کی طرف سے اب یہ جو گوشت ہے یہ تمہارے لیے خود بھی استعمال کرنا جائز ہے اور اس کو تقسیم کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے. 3 حصے کرنا استحباب کے دائرے میں ہے. اگر کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اگر عیالداری کسی بھی شخص کی اتنی ہے کہ اس نے ایک گائے کے اندر اپنا حصہ کیا یا بیل میں کیا، اس کو کوئی 15-16 کلو گوشت آیا اور اس کی گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد 30-35 کے قریب ہے، وہ تو 1 یا 2 دن کے اندر پکائے گا، گوشت اس کا ختم ہو جائے گا. تو وہ اگر وہ سارا گوشت خود بھی استعمال کر لے تو کہیں پر بھی اس کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اعزاء اقربا اور اس کے ساتھ ساتھ محلے میں وہ افراد جو کہ تنگ دست ہیں، تہی دامن ہیں، تہی دست ہیں اور وہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں گوشت جیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، تو پھر ان تک لازمی طور پر پہنچایا جائے اور یقینی طور پہ یہ باعث ثواب بنے گا. لیکن یہاں پہ ایک نہایت اہم چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کے حوالے سے ہم معاشرے میں بڑی عجیب و غریب سے صورتحال اور کیفیت دیکھتے ہیں. یہ کھال صدقے کے طور پہ دی جانی چاہیے، اسے قربانی کی اجرت کے طور پہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. چاہے اسے ہم صدقے کے طور پہ دے کے اپنے استعمال میں لے آئیں یا دوسروں کے استعمال میں لے آئیں. اور بہترین مصرف ہمیں ایسے فلاحی ادارے اور ایسے تعلیمی ادارے جو کہ تعلیم کی فروغ کے لیے اور لوگوں کی صحت اور لوگوں کے لیے دیگر معاملات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اس کو دے دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کم و بیش اس گرمی کے موسم میں جو 65 لاکھ کے قریب اس دفعہ قربانی ہونی ہے، کہیں وہ کھالیں خراب نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے پہلے ہی سے پیش بندی قربانی کرنے والے کو کرنی چاہیے کہ وہ جو صدقہ دیتے ہوئے اس نے نیکی کمانی ہے، کہیں وہ گرمی کی وجہ سے اور تھوڑی سی بددہانی کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب مفتی راغب نعیمی صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ طاہر رشید صاحب آپ کا بہت، علامہ عارف واحدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جی. آپ سب کو ہماری طرف سے، جیو نیوز کی طرف سے عید مبارک. اور جو علماء دین نے یہاں پر بات کی ہے، میں بحیثیت ایک مسلمان میں نے بہت سیکھا ہے. میرے خیال میں آپ نے بھی، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس حوالے سے بہت سی ہماری تصحیح بھی ہوئی ہے، بہت سی باتیں ہم نے سیکھی بھی ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا. شکریہ، خدا حافظ.